अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमान अरशद गुलाम सैन साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त जब हम आपसे मुखातब हैं, लाहौर के अंदर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच चुकी हुई है। डीआईजी ऑपरेशंस बुखारी साहब, शहजाद बुखारी साहब दोपहर से वहां पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जो उनके एक नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुए हुए, उस सिलसिले में उनको गिरफ्तार करने के लिए गए हुए हैं। दोपहर से हम देख रहे हैं, आफ्टरनून से ऑनवर्ड वहां पे जो है एक शदीद शेलिंग हो रही है और कारकुनान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी वहां पे मौजूद हैं। आपके सामने आप विजुअल्स देख सकते हैं कि इमरान खान की जो ज़ुबान पाक वाली रहायश गाह है उसके अंदर भी जो है इस शेलिंग हो रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो शदीद शेलिंग की वहां से खबरें आ रही हैं। शहजाद बुखारी साहब जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट के वारंट हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं और हमने उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लेके जाना है। 18 मार्च को उनकी जो है सेशन कोर्ट के सामने पेशी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं यहाँ पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मूव किया इस वारंट के खिलाफ। वो सुबह उसकी जो है तारीख तय हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कोशिशें की जा रही हैं और ये जो अरेस्ट वारंट है इनको कैंसिल करवाया जा सके। लेकिन फिल वक्त जो खबरें और इतलात जो लाहौर से हमें मिल रहे हैं वो यही है कि इस वक्त जो पुलिस का एक भरपूर ऑपरेशन वहां पे हो रहा है। रेंजर्स को भी कॉल कर लिया गया है और जिसकी इजाजत फेडरल गवर्नमेंट ने दे दी है। शाम को जो है शेखपुरा के अंदर एक इवेंट हुआ, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मरियम साहिबा मौजूद थी। वजीर दाखिला जो है वहां राना सनावला साहब वो भी मौजूद थे और उन्होंने वहां पे बताया कि आज हम जो है मोहतरम साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी आपको लाहौर डायरेक्टली लिए चलते हैं। हसन हफीज साहब हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पे हालात वाकयात क्या है। जी हसन, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं सर। तो अभी जो वहां पे इस वक्त जो हालात वाकयात हैं, अगर नाजरीन के लिए थोड़ी सी उसकी तस्वीर कशी कर दें कि क्या हो रहा है और क्या इस वक्त माहौल क्या है इर्द गिर्द ज़मान पाक के इमरान खान साहब की रहायश गाह के इनसाइड आउटसाइड क्या मनाजर है? देखो उमर साहब, जिस तरह से दोपहर से ही कशीदा सूरत हाल है ज़मान पार्क के इतराफ में और केनाल रोड दोनों इतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी दोपहर से ही। जब से पुलिस ऑपरेशन शुरू हुआ, पुलिस ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तो तब तो इतनी कशीदा सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जैसे ही डीआईजी ऑपरेशन जो इस्लामाबाद से यहाँ पर आए थे गिरफ्तारी के लिए और उनकी सरबराही के लिए पुलिस की, जब वो जख्मी हुए तो मामला मजीद कशीदा होता चला गया और पुलिस जो है वो अपना ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में कामयाब होती चली गई। कारकुनान ने काफी रिटेलिएट तो किया लेकिन इब्तदाई तौर पर तो वो कामयाब रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने मजीद फोर्सेज यहाँ पर तलब कर ली। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम इतराफ में जो इंटरनेट सर्विसेज है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं, लाइट्स बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है, वक्तन फवक्तन शेलिंग होती है और वक्तन फवक्तन इसके साथ साथ जो कारकुनान की जानिब से पथराव है वो भी किया जाता है। लेकिन शेलिंग इतनी शिद्दत की है कि पूरा जो इलाका है ज़मान पार्क का वो धुएं में डूबा हुआ है। कारकुनान कितनी तादाद के अंदर मौजूद हैं और वो इस वक्त क्या जो ज़मान पार्क में रिहाइश गाह है इमरान खान साहब की उसके अंदर हैं, बाहर हैं, अतराफ में हैं, किस जगह मौजूद हैं? देखें, पहले तो कारकुनान जो थे वो गेट नंबर 1 पर और 2 पर मौजूद थे लेयर्स की शक्ल में प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी तो कारकुनान डिस्पर्स हो गए। फिलहाल जो अभी जो मामला ये सिचुएशन ये है कि कारकुनान गेट नंबर 2 से बहुत थोड़ा सा आगे मौजूद हैं और वहां से पथराव करते हैं, जबकि दूसरी जो कारकुनान की बड़ी तादाद है वो गेट नंबर जो मेन गेट है गेट नंबर 1 जो काफी ऊंचा भी है, जो पुलिस को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है अंदर जाते हुए, जिसकी वजह से शेलिंग की जा रही है, वो उस गेट की बैक साइड पर है। वो गेट खोलना खासा मुश्किल है जिसकी वजह से अंदर शेलिंग की जाती है ताकि कारकुनान जो है वो डिस्पर्स हो जाए, पुलिस गेट खोलने में कामयाब हो जाए। इस वक्त कारकुनान 3 से 4 टोलियों की शक्ल में है। एक ज़मान पार्क वाली जो सामने रोड है केनाल रोड, उसके ऑपोजिट साइड पर कारकुनान मौजूद हैं और दूसरी बड़ी जो तादाद है वो जो है वो गेट नंबर लाल पुल वाली साइड है जो गेट नंबर 2 से थोड़ा सा आगे है वहां पर मौजूद है, और तीसरी बड़ी जो टोली है वो माल रोड वाली साइड पर मौजूद है, माल रोड के पुल से थोड़ा सा पीछे मौजूद है। चारों तरफ से पथराव करते हैं लेकिन पुलिस इनको काबू करती है। इस वक्त पुलिस की तरफ से जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हथियार वो ये हैं
یہ ایک تو پولیس پتھراؤ کو روکنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے. اس واٹر کینن میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس میں کیمیکلز اتنے خطرناک ہیں کہ جب بھی وہ کسی کارکن پر گرتا ہے تو ایک تو اس کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے اور پھر سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا. اچھا، اس وقت عمران خان صاحب رہائش گاہ کے اندر موجود ہیں؟ اطلاعات یہی ہیں کہ یا پھر وہ کہیں آگے پیچھے موو کر دیا گیا انہیں؟ ابتدائی اطلاعات تو صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی رہائش گاہ میں ہی موجود ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب شاہ محمود قریشی اور علی زیدی یہاں پر آئے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے عمران خان اندر موجود ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم امن کو ترجیح دیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم امن کو ترجیح دیں گے. اگر چلیں حسن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میں چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جاتا ہوں. چودھری صاحب، ایک تو جو اگر سوال کرنا ہے تو وہ کر لیجیے گا. آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں؟ آپ کی کسی جو پی ٹی آئی کے لیڈر لاہور کے اندر جو موجود ہیں، کسی سے بات ہوئی؟ عمران خان صاحب کو گرفتاری دیں گے یا رجسٹ کیا جائے گا کل تک؟ کیونکہ کل اس کی جو کورٹ کی ہیئرنگ ہے ان کی اس اریسٹ وارنٹ کے خلاف وہ طے ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر. جی چودھری صاحب. نہیں، جیسے ابھی برخودار بتا رہے ہیں نا، وہ اسی طرح میری تھوڑی دیر پہلے ان کی ترجمان ہے مسز مسرت چیمہ، ایکس ایم پی ہے، وہ وہاں اندر عمران خان کے گھر کے اندر موجود ہے. وہاں شیلنگ نیچے گر رہی ہے اور ہیلی کاپٹر 2 گھنٹے سے وہاں چکر لگا رہے ہیں، اور گیٹ کے باہر وسیع پیمانے پر ٹیئر گیسنگ اور واٹر کینن سے پانی کا جو ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور شدید صورتحال ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ رانا ثناء نے جو کہا ہے کہ آج حکومت نے اور ان کے جو بھی ان کے ساتھ ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. عمران خان کو یہ اپنی گل ویاونا چاہتے ہیں. دیکھا اسی عمران خان کو گرفتار کر لیا، اور اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک سارے ملک میں اب احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ عمران خان کو اب گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر میں ڈال کے اسلام آباد لے گئے ہیں. ہم جیت گئے، عوام ہمارے خلاف ہوتے پھرے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی اچھا حسن جو ہے اگلے 3-4 گھنٹے. جی حسن، روٹین میں اس وقت جو ہے شام کے بعد وہاں پہ کارکنوں کی اچھی خاصی تعداد زمان پاک پہنچ جایا کرتی تھی. ابھی جو لاہور کی قیادت ہے، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ جو ہے ان کے اوپر اعتراض آ رہا ہے کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسرت چیمہ صاحبہ موجود ہیں، زمان پاک کے اندر ہے، جس طرح چودھری صاحب نے بتایا، تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ. بتائیے گا اس وقت کیا حالات ہیں اور عمران خان صاحب کہاں پر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. خان صاحب اس وقت زمان پاک میں موجود ہیں، اور پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ یہ وقت ہے. خان صاحب نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. ابھی قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے. میری کارکنوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ جو جہاں پہ ہیں، لاہور سے باہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ایریاز کے اندر پروٹیسٹ کریں، اور لاہور کی سارے جو لوگ ہیں وہ ضمانت. اچھا، ابھی مسرت صاحبہ، آپ دن کو جب پولیس پہنچی ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر رہے تھے ان کو محترم شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کی بھی کوئی بات ہوئی؟ 18 کی اگر پیشی ہے، 18 کو اگر ایک جو ایکیوزڈ ہے جو کہ عمران خان صاحب ہیں اس کیس میں، وہ اگر ایشورنس دے دیتے کہ میں پیش ہو جاؤں گا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ بضد ہے ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے؟ جب بات ہوئی آپ کی پولیس والوں سے تو انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ جی، وجہ میں آپ سے بالکل شیئر کرنا چاہتی ہوں، پوری قوم کو بھی آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ اس ملک کو ٹھیکے پہ لیا گیا، اور بہت بڑی رقم ادا کی گئی ہے اس ملک کو ٹھیکے پہ لینے کی. اور میں قوم کے ساتھ یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ کون ہے جو لیول پلینگ فیلڈ ان کو دینا چاہتا ہے، اور مریم کی فرمائشوں کی جو ان لمیٹڈ لسٹ ہے کون ہے جو اس کو پورا کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہمارے کارکنوں کی جان لے رہا ہے؟ کون ہے جو ہمارے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون سا ہیلی کاپٹر؟ اچھا، ویسے مسرت صاحبہ اگر دیکھیں، اگر تو ایک وارنٹ ہے، عمران خان صاحب اگر گرفتاری دے دیں ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کے بعد پھر ضمانت ہو جائے گی. اگر حکومت کی ضد ہے، کورٹ سے ایک نان بیلیبل وارنٹ آئے ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک حکومت ایک طرف ہے اور کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں، ظاہر ہے کورٹ کے آرڈرز کے سامنے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو گرفتاری تو دینی پڑے گی. نہیں، میری عرض سنیں، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ قانون کی اور آئین کی پاسداری کی بات کی اور اس پہ عمل بھی کیا ہے.
یہ ڈیتھ ٹرک میں پہلے ان کو مطلب 78 کیسز کی پیشیاں دیتے دیتے تو عمر گزر جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم کورٹس میں گئے ہوئے ہیں کہ ایک کلب کر تمام کیسز کو, کیونکہ خان صاحب کو نہ یہ سیکورٹی فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ پہلے جو اسیسینیشن اٹیمپٹ فیل ہوئی تھی وہ کامیاب ہو. دوسرا, نواز شریف کی فرمائش کا پروگرام جاری ہے اس ملک کے اندر, جو ہتے کارکنوں کے اوپر اور خان صاحب کے گھر کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا ہے, تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی, نہ ہم کریں گے. اور جو اس میں ملوث ہیں, میری عرض سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جو ایف آئی آر ان کے اوپر کی گئی ہیں, کیا یہ جرم سرزد ہوئے ہیں ان سے؟ چلیں مسرت چیمہ صاحب بہت شکریہ. تو چودھری غلام حسین صاحب, ابھی جو حالات بن رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب گرفتاری دے دیں؟ یہاں پہ عدالت موجود ہے, عدالت کے سامنے. آپ مطلب کس کے پروسیکیوشن کے وکیل ہیں یا کیا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو صاحب, میرا اس کے اوپر بھائی آپ سن لینا, دوسرا نقطہ نظر بھی لے آیا کریں. جی جی پلیز. خاور گمن صاحب, جی آپ یو آر اے ینگر بردر, لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے, ایک پورا ملک کا لیڈر ہے, اس کے گھر پر پولیس حملہ آور ہوئی ہوئی ہے اور وارنٹ ہے 18 تاریخ کے لیے. تو اج کی ماما انہوں کا اتنے مر گیا سی جڑا, اج ہی پہنچ گئے لوگوں مارن. کیا تماشا لگایا ہوا؟ اب سن لیں, ان کا پلان ہے کہ یا تو عمران خان کو پولیس مقابلے میں شہید کر دیں, یا ان کو راستے میں, یا کوئی جو گروہ انہوں نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے جو ان کا ناکام ہو گیا تھا وزیر آباد میں, اللہ کے فضل سے دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ عمران خان, فزیکلی ایلیمینیٹ ہم. اور ان کا کوئی کام نہیں. 80 پرچے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پلیز, میں کہتا ہوں کہ ریاستی ادارے جو ہیں ان کو ان کے اس گنونے کو کھیل کو دیکھنا چاہیے اور روکنا چاہیے. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا الحمدللہ. یہ موبائل ہے, ہم نے میسج کر دیا کہ یہ ان کا ارادہ ہے, یہ کرنا ہے, ملک کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, پاکستان کی تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو محفوظ رکھے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خدا نخواستہ عمران خان کو اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہوتا ہے, اس وجہ سے کوئی ان کے ساتھ نقصان ہوتا ہے, تو ملک کے اندر جو ہے آپ کے سامنے مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا. شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب کہاں پر موجود ہیں؟ لاہور میں ہیں, راولپنڈی میں ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, میں تو راولپنڈی میں ہی ہوں, اور یہ کم عقل ہیں, ذہنی پستی کے شکار ہیں, یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگ ہیں, یہ بیمار ذہن کی سوچ ہے. عمران خان کو یہ مضبوط بہت مقبول, ان کا باپ بھی عمران خان کو نہیں مار سکتا. موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے, اور عمران خان نے 5 آدمیوں کے نام لکھ کر دیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ آصف زرداری نے وزیرستان کے 2 آدمیوں کو پیمنٹ کی ہے مجھے قتل کرنے کے لیے, یہ جب بیان میں نے دیا تو 7 شہروں میں بلو رانی نے اور آصف زرداری نے مقدمے درج کرائے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی 30 تاریخ تک ان کی شیڈیول میں ان سالوں کا نام نہیں ہے. ان شوروں کی حالت یہ ہے, ہر 2 دن بعد کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 7 بلین کی جو ری پروسیڈنگ ہے وہ تو آپ ہمیں بتائیں, اور یہ آٹا بانٹیں گے لوگ. ان کی حکمرانی کے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کر دیں گے غربت کے مارے. ان کو عمران خان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. ملک کی بقا الیکشن میں ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو بتائیں کیا ہے کہ اس چور ڈاکو لٹیرے اور وہ جو سعودی عرب معافی مانگ کے بھاگ گیا تھا اور جو یہاں پلیٹیں چڑھا اترا کے لندن چلا گیا تھا, ہاؤس ریسٹ ہے 3 سال سے. الیکشن, فیئر الیکشن پاکستان کی بقا ہے, اور پاکستان کے عظیم اداروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسی طرح ملک میں افراتفری پھیلتی چلی گئی, اور رینجرز بھی قابل احترام ہے, ایف سی بھی قابل احترام ہے, وہ ڈرامے باز. اچھا شیخ صاحب, آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ اگر دیکھیں گرفتاری تو آپ کورٹ کا آرڈر ہے, اس کے اوپر تو گرفتاری ایک آدھ دن میں ہونی ہے, اگر وہ نہیں پیش ہوتے 18 کو پیش ہو جاتے ہیں, وہاں پہ کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر چودھری غلام حسین صاحب جس بات کا خدشہ کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں کہ جی کچھ سنسٹر قسم کے پلانز ہیں کسی سطح کے بنے ہوئے کہ شاید عمران خان کو جو ہے ان کو فزیکل کو نقصان پہنچایا جائے. میں آپ سے 100% متفق ہوں
کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کی زندگی ہے تو آپ بالکل. چودھری صاحب کے تجربے کا میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا. ان کا باپ بھی عمران خان کی جان نہیں لے سکتا. یہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس ملک میں گھر گھر میں آگ لگ جائے گی اور عمران خان کی جان اللہ نہ لے تو کوئی نہیں لے سکتا. جیل میں ڈال سکتے ہیں, نااہل کر سکتے ہیں, کر لیں. لیکن یہ اگر سمجھیں کہ یہ سامراجی جن کو آئی ایم ایف کے لیے جو امریکہ سے جنہوں نے بھیک مانگی ہے, امریکہ سے خیرات کس بنیاد پر ان کو ملنے جا رہی ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کی میٹنگ کروانے کے لیے امریکہ سے جو مدد مانگی جا رہی ہے, امریکہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور پاکستان کی سلامتی جو ہے تمام اداروں کو اسی طرح عزیز ہے جس طرح شیخ رشید کو عزیز ہے. اور اس ملک کو جس جگہ یہ پھینکنے جا رہے ہیں, یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ شادی گھروں میں فنکشن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اور بنیادی بات جس چیز پر ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پاکستان بر صغیر میں آپ دیکھیں جو حالات بدلے ہیں کہ چین نے ایران کو اور سعودی عرب کو اکٹھا کر دیا. آپ کدھر جا رہے ہیں جی؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے اس ملک کو دیا کیا؟ آپ دینے کیا جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہیں. آپ نے وہ لائے ایک کہ 200 روپے کا ڈالر کرے گا, 300 روپے کا ڈالر ہو گیا. کنٹینر 10,000 کھڑے ہیں, ایلسیاں کھل نہیں رہی, ملک تباہ و برباد ہے. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. عظیم ترین ادارے پر کوئی نام اور آنچ نہیں آنا چاہیے. میری جان چلی جائے بے شک, لیکن اس ملک کے عظیم اداروں پہ آنچ نہیں آنے چاہیے. جو ہم سے سلوک ہوئے ہم اس کے مستحق نہیں تھے. ہم 16 مرتبہ وزیر رہے اور ہماری آنکھیں اور پاؤں اور ہاتھ باندھ کے ہمیں ہائیڈ آؤٹوں میں رکھا گیا. شکر ہے خدا کا کہ ہم پاکستان کے ہائیڈ آؤٹوں میں تھے, کسی دشمنوں کے ہائیڈ آؤٹوں میں نہیں تھے. اور ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عمران خان جو کہہ رہا ہے شفاف الیکشن کرائیں, جو جیتا ہے اس کے حوالے حکومت کرائیں, اس میں سب کا فائدہ ہے. اور خدا نہ خواستہ میری لال حویلی میں 5 نوجوانوں کی لاشوں کی تصویر ہے جو جمہوریت میں جنہوں نے جانے دی, لیکن ایک ضلع شاہ نے سارے ملک کو ہلا دیا ہے. اگر ایک اور کوئی دوسرا ضلع شاہ پیدا ہو گیا, بے شک پولیس میں بھی کیوں نہ پیدا ہو, پولیس بھی ہماری ہے, ہمارے بھائی ہیں. بے شک عمران خان کا کوئی جانسار ساتھی نہ پیدا کی جان نہ چلی جائے, تو پھر آپ کہاں بھاگیں گے حضور؟ لوگ آپ کو گھروں سے نکال کے ماریں گے. لوگوں کے جذبات سے آپ واقف نہیں ہیں. لوگ اس جگہ پہنچ چکے ہیں, مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں. ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے. ادارے اپنے آپ کو اس سارے مسئلے سے دور رکھیں. عدلیہ ایک کلیدی کردار ادا کرے. عدلیہ نے الیکشن کی تاریخ دی ہے, اس کو احترام دیا جائے. پاکستان کی عدلیہ کو وقار دیا جائے. قانون اور آئین کی جنگ میں عدلیہ کے فیصلے کو اگر احترام نہ بخشا گیا تو پھر کسی کے فیصلے کو احترام نہیں ہوگا. پھر جس کا جی چاہے گا جو ہوگا. اور اس ملک میں چودھری غلام حسین صاحب, شیخ صاحب آپ کا بھی یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ پولیس انکاؤنٹر میں جیسے مرتضی بھٹو کا واقعہ ہو چکا ہے, آپ کو پتا ہے مرتضی بھٹو کو تو ٹھہرے چودھری صاحب, ٹھہر جائیں. مرتضی بھٹو کو آصف علی زرداری نے مروایا. بے نظیر کی شہادت کا ٹیلی فون بے نظیر کی تاریخ پہ کوئی نہیں گیا. میرے پہ کیوں کیس کروا رہا ہے آصف علی زرداری؟ میرا ایمان ہے کہ مرتضی بھٹو کو آصف زرداری نے مروایا, اور میرا یہ ایمان ہے کہ سازش کے تحت اس ملک میں اس کو لایا گیا. اور یہ سازش جو ہے کسی عمران خان کو برداشت نہیں کرے گی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا. شیخ صاحب بات پوری سن لیں. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ آج انکاؤنٹر میں مقابلہ جس کو جعلی یا کہیں سے راستے میں حملہ کرا کے خان کو ختم کرنے دیں, کیونکہ یہ سیاسی طور پر ان کا جنازہ نکل گیا ہے. ان کے پلے کچھ نہیں. عام آدمی جو ہے جو آخری سانس لے رہا ہے وہ اب تنگ آمد بجانگ آمد ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو ان کو خان کی جان لینے یا سیاسی نقصان کرنے سے روکنے کا کوئی آپ کے پاس پلان ہے, یا ہماری طرح آپ کے پاس بھی گپ شپ ہی ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب, جس دن بے نظیر شہید ہوئی اس دن میں اس جرنیلز کی کمیٹی میں شامل تھا جو بے نظیر کو سمجھانے گئے. پہلے پشاور میں اس کو شہید کرنے کا پروگرام تھا, پھر اس گاڑی میں جو سوراخ کیا گیا اور سارا پلان کیا گیا
پشاور میں اس کے 2 خودکش جو لوگ تھے اس کی جیکٹیں ملی. پھر راول پنڈی میں جو پروگرام تھا ہم نے ساری رات بے نظیر شہید کو سمجھایا. میں چودھری صاحب آپ کو یقین دلاتا چاہتا ہوں میری سیاست رہے نہ رہے, میری 1 سیٹ کی سیاست ہے اور میں صرف اپنی جماعت کی سیاست عمران خان کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے عمران خان کا بال بیکا نہیں کر سکتا, ان کا باپ بال بیکا بھی نہیں کر سکتا, اور پھر یہ اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے, پھر یہ پاکستان سے بھاگیں گے اور لوگ ایئرپورٹوں میں جا کے ان کو جہازوں سے اتار کے قانون اور آئین کے حوالے کریں گے. اچھا شیخ صاحب, جو خبر چل رہی ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے مردم شماری کا بہانہ یا کوئی اور اس طرح کے بہانے شانے استعمال کر کے ڈیلے کیا جائے گا. آج آپ نے دیکھا کے پی کے گورنر صاحب نے 30 مئی کی تاریخ دے دی ہے, 28 اپریل کو 90 دن ختم ہونے والے ہیں. سپریم کورٹ کو آرڈر ہے کہ نیئر ایز پاسبل تاریخ دے دی جائے, لیکن انہوں نے اس سے بھی 1 مہینہ سے زیادہ جو 2 دن زیادہ کر دی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی پوری تیاری ہے کہ میری بات سنیں, آج جنہوں نے نامینیشن داخل کرائے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے, پیپلز پارٹی نے تیر پر نشان کرائے ہیں. 2 منٹ مجھے دیجیے گا. جی پلیز. جمعیت اہل حدیث نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں, اے این پی نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں, نون لیگ نے شیر کے نشان پہ کرائے ہیں. 6 پارٹیوں نے پی ڈی ایم کی 13 پارٹیوں سے اپنے اپنے انتخابی نشان کے لیے آج نامینیشن داخل کرایا ہے, یعنی پی ڈی ایم کا جنازہ نکل چکا ہے. اور یہ جو اس ملک میں صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, گورنر سمتی جو ہے وہ فرنٹ مین ہے مولانا فضل الرحمان کا, اور محسن نقوی میرے پاس ہی جوان ہوا ہے. اگر کہیں تو میں سارا بایو ڈیٹا اس کا چھاپ دوں گا کسی دن. محسن نقوی میرے پاس جوان ہوا ہے جب اس کی ماں اور باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے. چلے ان کا جب یہ جو اقتدار ختم ہوگا تو اس کے بعد چھاپ دیجیے گا. جی کنٹینیو کیجیے گا. میں پہلے کیوں نہیں چھاپوں گا جیل جا کے, اتنا بہترین ٹائم ہے آج کل, جیل میں ویلا ٹائم ہے سسرال میں بیٹھ کے, اور ایسی تاریخیں اور ایسی سٹوریاں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. اور چودھریوں کو تقسیم کرنا بھی اسی کا کام ہے. مشرف کو ملانے والا بھی مجھے یہی تھا, لیکن اس دفعہ اس کا داؤ لگ گیا, اور داؤ بھی ایسا لگا کہ زیادہ داؤ لگ گیا کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے تھے. ہیں جی, آپ الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے. گومن صاحب الیکشن ہوں گے, ہو کے رہیں گے. 10 دن آگے کیا اور 10 دن پیچھے کیا, الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوں گے. 10 دن آگے کیا اور 10 دن پیچھے کیا, جیت ہار کا مجھے نہیں پتا. اور چودھری صاحب کو جو فکر ہے, ہر ایک کو فکر ہے عمران خان کی, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ فیصلے جو ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ عزت ذلت ترقی تنزلی فتح شکست زندگی موت اللہ کے پاس ہے. اور جی چوئی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, الیکشن تو اب ہوں گے, کیونکہ یعنی پنجاب کے 15 دن بعد گئے, وہ بھی 1 مہینہ ڈزنٹ میٹر. گورنمنٹ صاحب اس سے فرق نہیں ہے, اب اصل اسی کے تحت دینا پڑا ہے نا. یا تو جس طرح کے وہ بیانات دے رہا تھا گورنر, تو پھر اسی پر رہتا نا. تو آج دینی ہے, ڈیٹ پڑی ہے کہ نہیں دینی پڑی. اچھا, اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس وقت, پی ٹی آئی جو ہے اور ان کے ساتھی اور شیخ رشید کے حمایتی پورے ملک میں سڑکوں کا رخ کر چکے ہیں. یعنی ادھر گجرانوالے میں ابھی بلال چیمہ ہے ان کا سیکرٹری جنرل, اس نے بتایا کہ گجرانوالہ کا جو چوک ہے وہاں جا کے پی ٹی آئی والوں نے یعنی سڑک جو ہے جی ٹی روڈ بلاک کر دی ہے. کراچی میں 16 جگہ اس وقت ہو رہی ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں. باقی کے پی میں, جی بی میں, اے جے کے میں, اور پورے ملک میں جدھر جدھر خبر پہنچتی, ابھی خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی. اور راول پنڈی میں ہر جگہ لوگ تیار ہو گئے سڑکوں کی طرف, کیونکہ تنگ لوگ آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اب گھر بیٹھے صاحب آج ذرا مجھے ٹائم دیں آپ. جی مجھے ٹائم دیں جی چودھری صاحب دیکھیں میری ایک گزارش سن لیں آپ. یہ فوج ہماری عظیم فوج ہے, یہ رینجرز میرے ساتھ بھی رہی ہے, عظیم رینجرز ہے. جنرل وقاص عظیم صاحب اس وقت اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ایم آئی ہیڈ کر رہے ہیں. عظیم فوج ہے, ادارے عظیم ہیں, لیکن بعض چور ڈاکو لٹیرے اپنے اقتدار کے, اپنے احتساب کے خوف سے اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے خوف سے
ایک ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اداروں میں غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک میں اداروں کو بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے اور جس کو قوم منتخب کرے اقتدار اس کے حوالے کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ فوج عظیم فوج ہے، اس میں یہ کوئی رائل جارڈونین یا یار برٹش نہیں، اس میں میری گلی کے اندر سے دیکھیں. میں نے جب سیاست شروع کی تو لیفٹیننٹ جنرل حامد کے والد جو ہیں جو اشرف سینڈو صاحب، وہ میرے کونسلر تھے. اس سے میں کونسلر بنا، اس کو دیکھ کر، اشرف سینڈو کو دیکھ کر. میری گلی میں 3 لیفٹیننٹ جنرل تھے جنہوں نے سروس کی. لاتعداد صبح بچے 8-10 صبح انکل سلوٹ مار کے جاتے ہیں اسلام. کیا ان کو نہیں پتا ملک کے حالات کیا ہیں؟ سارے اداروں کو، ساری فوج کو اور عظیم فوج کو پتا ہے ملک کے حالات کیا ہے. ایسا راستہ چاہیے کہ ملک الیکشن کی طرف چلا جائے اور یہ چور اور ڈاکو جو خوف ہے عمران خان کا جو ان کے ذہنوں میں سوار ہے، اس کو کم کیا جائے اور ایک درمیانی راستہ اپنایا جائے. درمیانی راستہ صلح، صفائی اور آتشی کا راستہ ہے. سب لوگ مل بیٹھیں اور اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں اور ملک کو اس قیامت خیز، اس گمبھیر سنگین قسم کے خطرات سے نکالا جائے. یہ سارے اداروں کا بھی فرض ہے، شیخ رشید کا بھی فرض ہے، گھمنڈ کا بھی فرض ہے، عمران خان کا بھی فرض ہے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو لاہور کے اندر جو ہو رہا ہے اور اس کے جو ریپرکیشنز ہیں، جو تاثرات ہیں اور حکومت کا کیا پلان ہے، کیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاہور سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے اس حوالے سے ڈیولپمنٹس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور سی سی پی او لاہور جو ہے وہ کافی قریب پہنچ گیا ہے. سنا ہے کہ ان کے گیٹ پہ پہنچ گیا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے قریب. لاہور میں حسن حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوبارہ سے ان سے بات کرتے ہیں. حسن، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں فی الوقت؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی، کارکنان پہلے تو ڈسپرس ہو گئے تھے، لیکن ایک دم کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ گیٹ نمبر 1 کے پاس آن پہنچی، جس کے بعد ایک دفعہ پھر شیلنگ شدید کی جا رہی ہے اور کارکنان کی طرف سے جواباً پتھراؤ کیا جا رہا ہے. ابھی جو اطلاعات یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن رزاق حسر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اسلام آباد پولیس کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن پہنچے ہیں، کیونکہ پہلے ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد یہاں آئے تھے جنہوں نے اندر ممکنہ طور پر عمران خان کی گرفتاری کے لیے سب سے پہلے لیڈ کرنا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب وہ زخمی ہو گئے ان کی جگہ پر جو ہے وہ اس وقت سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن پہنچ چکے ہیں اور ابھی جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے معاملہ تو اندر جو جائیں گے گرفتاری کے لیے وہ ڈی آئی جی آپریشن سی سی پی او لاہور جائیں گے، جو کہ اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں گیٹ نمبر 1 پر. لیکن کارکنان کی طرف سے ایک دفعہ پھر ریٹیلیشن شروع ہو چکی ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، پولیس کو آگے جانے کی جو ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو ناکام بنایا جا رہا ہے. حت الامکان چلیں حسن، اپنا خیال رکھیے گا اور لیٹسٹ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اچھا چوہدری صاحب، اسٹوری کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے محسن اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آج ایک سٹوری فائل کی ہے عدلیہ کے خلاف. جو ہے آپ کو پتہ ہے عدلیہ مخالف کچھ ریسنٹ پاس کے اندر کوئی ٹرینڈ چلائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر. ایف آئی اے نے اس کے اوپر کیا جو تحقیقات کی، کیا چیزیں فائنڈ آؤٹ کی، ہم محسن سے پوچھتے ہیں. محسن، اس میں کیا جو اس انویسٹیگیشن ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، ایف آئی اے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک جو رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہے اس میں کوئی 55 اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، ٹویٹر کے بالخصوص، جن کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے اس ایف آئی اے رپورٹ میں کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ تمام جو اکاؤنٹس ہیں انہیں بند کرنے کے لیے یوٹیوب اور ٹویٹر سے رابطہ کیا گیا ہے، تاہم ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں ملا. ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دے دی گئی ہے. اور یہ وہ مہم ہے جب انتخابات سے متعلق ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا. میں اسی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں. جسٹس خاص طور پر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف آپ کو پتا ہے ایک میاں داؤد صاحب ہیں، کوئی وکیل، انہوں نے ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے. ان کے حوالے سے جو ہے ایک خاص طور پر ایک جو آپ کو پتا ہے کہ وہ چل گئی، ایک آڈیو چل گئی. میرا خیال ہے وکیل ہونا بھی مشکوک ہے. ہاں وہ اچھا، وہ ایک جو ہے کٹ پیس بیس وہ چل گئی. اس کے بعد جو الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے جو بیٹی کی فیس دے رہے ہیں وہ بیرون ملک، وہ پتہ نہیں کوئی فرنٹ مین کر رہا ہے. اس کے بعد ان کا کوئی ایک پلاٹ ہے وہ کسی نے خریدا، پھر کوئی
गुजरांवाला के अंदर पता नहीं कोई प्लाजा है उसके अंदर उनके शेयर्स हैं, तो ये तमाम मामलात हैं क्या? आप देखिए, इस पूरे मामले को हमने इन्वेस्टिगेट किया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद जो हैं, अपनी जो स्टोरी जब मैं कर रहा था तो मैंने खुद देखे। जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब के खिलाफ जो कंप्लेन की गई है मियां दाऊद साहब की तरफ से, उसमें जो सबसे पहला इल्जाम है कि जी उन्होंने फीस अदा करवाई। अब ये जो फीस अदा की गई है उनकी बेटी की कॉलेज की, ये 2 किस्तों में अदा की गई और ये मुअज़्ज़िज़ जज साहब के जाती सैलरी बैंक अकाउंट से जी 2 किस्तों में, ये कोई तकरीबन कोई टोटल 21,000 पाउंड की रकम बनती है, जो 10,000 पाउंड से एक दफा गए, 11,000 पाउंड से। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, क्योंकि जब आप मुल्क से बाहर डॉलर्स में या गैर मुल्की करेंसी में जब कोई रकम भेजते हैं तो उससे पहले पेशगी इजाजत आप लेते हैं, ये अब कानून है। तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने वो पेशगी इजाजत भी ली पहले, फीस भेजने से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक पेशगी इजाजत ली, उसके बाद उन्होंने अकाउंट। अच्छा, एक और इल्जाम उन्होंने रेफरेंस में आयद किया कि जी एक 47 लाख रुपए का प्लॉट उन्होंने लिया और उसके बाद वो 6 करोड़ का बेचा। अब ये नहीं बताया गया कि वो 47 लाख रुपए का जो प्लॉट था वो 2006 में लिया उन्होंने और 2021 में उन्होंने वो सेल किया, लेकिन 2021 में जब उन्होंने सेल किया तो उस पर उन्होंने 2 मंजिला घर बनाया और फिर 16 साल का गैप भी है। जो मार्केट वैल्यू है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से जज साहब ने सस्ता बेच दिया। अच्छा, उसके बाद एक और घर जो है लाहौर के अंदर उन्होंने खरीदा, उस हवाले से उस हवाले से वो जब ये लाहौर में जो दूसरे घर का कहा गया जी वो जज साहब की मलकियत है, एक प्लाजे के बारे में गुजरांवाला में कहा गया उनकी मलकियत है, ये दोनों चीजें मुअज़्ज़िज़ जज साहब की मलकियत में नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, जो हमने FBR का पूरा रिकॉर्ड भी देखा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जज साहब की जो डिक्लेयर्ड ना हो। और नवंबर 2022 तक तमाम जो उनकी एसेट्स हैं, तमाम एसेट्स वो तमाम FBR में डिक्लेयर्ड हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज की सेल परचेज हुई है, इसके अगेंस्ट तमाम जो टैक्सेस हैं वो भी पेड हैं और इसके साथ साथ FBR में भी ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये भी डिस्क्लोज की गई हैं और मुअज़्ज़िज़ जज साहब की तरफ से तमाम तर चीजें जो अपनी तफसीलात हैं ये उसमें शामिल है। अच्छा, ये जो पूरी उनकी सेल परचेज है इसकी भी तमाम सेल डीड्स हमारे पास मौजूद है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आई कि जितनी भी ये चीजें की गई वो एक तो जो सेल परचेज मार्केट वैल्यू के हिसाब से हुई, जो मुतलका मुरवजा कवानीन, मुरवजा जो रेट्स हैं, जो DC रेट्स हैं, उसके मुताबिक ये तमाम सेल परचेज होती रही। और ये जो तमाम तर इस रेफरेंस में इल्जामात लगाए गए हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो बड़े कमजोर नजर आते हैं और ये एक अपेरेंटली लग ऐसे रहा है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश। जी जज साहब, वो मियां दाऊद साहब के बारे में आप कुछ बता रहे थे। मोहसिन साहब, आपने बड़ा अच्छा उस इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन आपको एक इन्वेस्टिगेशन नहीं पता। और खावर साहब और आपको मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जस्टिस एजाज एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो है, इनको टारगेट किया जाए और कई दूसरे जज, और ये साजिश की गई थी इनको निकलवाने के लिए, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं था। और ये एक दबंग जज है और मुल्क के लिए फियरलेसली और मुहब्बे वतन है और अपना कायदे कानून के मुताबिक फैसला। अच्छा, वैसे चौधरी साहब उनके बारे में पहले भी इन्होंने उनके खिलाफ अल्लाह बोला था, वो उसमें भी मुंह की खाई थी। और एजाज एहसन और इन्होंने कसूर ये किया कि आइन और कानून के तहत इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, बस ये इनको प्रॉब्लम है। चले, वैसे नाज़रीन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब है, उनके हवाले जब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे तो काफी ज्यादा उन्होंने उनके जो केसेस के फैसले, उसमें भी थोड़ी चीजें ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, बड़े दबंग भी हैं, बड़े दलेर भी हैं और उनके फैसले बोलते हैं। अच्छा, मैं कुछ फैसले अगर आप इजाजत दे तो जो उनके मशहूर फैसले, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए तो